अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज दो बहुत दिलचस्प जिसे कहते हैं वो स्टोरीज़ और तजिया बेस्ड स्टोरीज़ हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़ेबुन्निसा बरकी साहिबा ने और सीनियर सहाफ़ी असनात मलिक साहब ने की हैं। ज़ेबुन्निसा बरकी साहिबा द न्यूज़ की एडिटर हैं। तो इन लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ की हैं जिनमें इन्होंने मुख्तलिफ लॉयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया है, सीनियर कानूनदानों का, मुइज़ जाफ़री, मुनीफ फ़ारूक साहब, रिदा हुसैन और डिफरेंट लोगों का, और जिसमें उन्होंने इस एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, उस पर भी हम बात करते हैं। जबकि इसके अलावा जो आज एक केस की बहुत दिलचस्प समाअत हुई है कि हुक्मरानों का एहतसाब करने वाले जजेस और उस एहतसाब पर बैठ जाने वाले जजेस अपने बारे में किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं अपने धड़े के बंदे को, ये आज उसमें नज़र आया। ये बड़ा ही दिलचस्प है। मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन का ये केस जो बहुत ही दिलचस्प है, हम इस पर भी आपको बात करेंगे। तो देखिए, जो अब लॉ में जो अमेंडमेंट आई है, जो आइन में जो 62(1)(f है, जिसके तहत लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होती है, उसको ख़त्म करने के लिए जो पार्लिमान ने एक अमेंडमेंट की है, जो एक एक्ट की सूरत में है, सेनेट में से जो भी पास हुई है और जल्दी उम्मीद है वो नेशनल असम्बली से भी पास होके सदर के दस्तखत से वो एक लॉ बन सकता है। लेकिन उसके बारे में अब जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये मोस्ट लाइकली सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर लेगी और वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का धड़े का जजेस हैं जो इसको टेकअप करेंगे। और आपको पता है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने ही 62(1)(f को, जिसमें कुछ नहीं मुद्दत दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में उसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तय कर दिया था। तो अब ये उनका ज़ाहिर बात है, उनका इसमें बड़ा अना का भी मसला होगा। दूसरा कि वो कैसे अब अपनी ख़त्म की हुई लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को रिवर्स करें। और फिर ये है कि एक पाकिस्तान बार कौंसिल के उस वक्त के जो थे, सुप्रीम कोर्ट बार के उस वक्त के जो सदर थे एहसन भून साहब, उन्होंने भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, लेकिन आज तक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने वो पिटीशन नहीं टेकअप की। अलबत्ता हाँ, वो पीटीआई की तमाम पिटीशंस को टेकअप किए जा रहे हैं। तो लेकिन वो अब उसमें जो मैं इत्तफाक करता हूँ मुइज़ जाफ़री साहब के एक पॉइंट से, जो उन्होंने कहा कि ये भी देखना होगा कि मौजूदा हालात में जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, जबकि एक तकसीम शुदा और एक टूट फूट का शिकार एक अदलिया के चीफ जस्टिस हैं, तो क्या वो इन हालात में एक कमज़ोर अदलिया के होते हुए वो इस कानून को कालेदम करार देने के लिए टेकअप करते हैं या नहीं, कि वो कहते हैं कि नहीं जी ये कानून गैर आइनी है और डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम ही रहेगी 62(1)(f में। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। और वो जो मैं मुइज़ जाफ़री साहब के तजिए को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, देखिए उनके कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिर बात है 2017-18 में जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर ज़ैद बाजवा वो नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर करने के लिए और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए उन्होंने ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन करवाई थी, ठीक, मियाँ नवाज शरीफ की। तो उसमें कोलेटरल डैमेज में फिर ज़ाहिर बात है जहांगीर तरीन भी मारे गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के सर का सदका किसी को तो उन्होंने चढ़ाना था बली, तो वो जहांगीर तरीन साहब चढ़ गए। अब ये देखने वाला मामला है कि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, और ये तीनों इस वक्त जनरल कमर ज़ैद बाजवा और जो जनरल फैज़ हमीद का जो प्रोजेक्ट इमरान खान था और एंटी नवाज जो उनका एक वो प्रोजेक्ट था, ये अब उन दोनों को रिवर्स कर चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि जो फौज पहले नवाज शरीफ साहब को सियासत से निकलवाना चाह रही थी, अब वो फौज मियाँ नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं ऐसा तासुर है कि वो सियासत में वापस भी देखना चाहती है। तो अगर ऐसा है तो फौज के लिए सियासत से बाहर करने के लिए तो 62(1)(f में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तय की गई, तो अब क्या फौज को डिफाई करने के लिए ये कमज़ोर अदलिया मौजूद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और उनका धड़ा क्या
ڈٹ جائے گا کہ نہیں ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم ہی رہے گی، اور بے شک کہ پارلیمان نے بھی طے کر دیا ہم پارلیمان کو نہیں مانتے، ہم اپنے فیصلے کو مانیں گے. یہ بڑا دلچسپ ہوگا، دیکھنے والا ہوگا، آنے والے دنوں میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ایک آئینی درخواست دائر ہوئی تھی، جس میں جو وکیل تھیں وہ ہنا جیلانی صاحبہ تھیں. ہنا جیلانی صاحبہ مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بہن ہیں، اور یہ بھی کافی ایکٹیوسٹ ہیں اور اس طرح کے امور میں حصہ لیتی رہتی ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئرپرسن بھی رہی ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے جو درخواست کی، اب اس میں آپ سنیے. جو ہنا جیلانی صاحبہ کی درخواست ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. یہ درخواست یہ مانگ رہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں ایک طریقہ کار دیا کہ اگر کسی جج کے بارے میں کرپشن کے معاملے آ جائیں تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کو برطرف کرے گی، تو اس کو نہ کوئی پینشن ملے گی نہ پرکس ملیں گے. لیکن اگر وہ جج سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے برطرف کرنے سے پہلے ہی خود استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے تو اس کو پینشن بھی ملیں گی، اس کو مراعات بھی ملیں گی. تو عموماً ججز یہ کرتے ہیں کہ وہ جس کی کرپشن جس کو پتا ہو کہ میں نے کی ہوئی ہے اس کے خلاف ریفرنس آئے تو وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے، کہ یہ تو نہ ہو کہ میں پرکس سے محروم ہو جاؤں، اور تنخواہ وہ پھر بھی انجوائے کرتا رہتا ہے، پینشن انجوائے کرتا رہتا ہے، اور وہ سب کچھ انجوائے کرتا رہتا ہے. ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے پرکس وہ انجوائے کرتا رہتا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ تمام کا تمام پیسہ کھا کے چلا جائے جو اس نے حرام بنایا، اور وہ پینشن بھی انجوائے کرتا رہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کارروائی پھر بھی ہونی چاہیے. تب اس پہ ہنا جیلانی صاحبہ کہتے ہیں کہ جج کے مستعفی ہونے کے بعد کونسل کارروائی ختم کر دیتی ہے. اس پر معزز جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ آرٹیکل 209 میں جج کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے، ہٹ جائے تو کچھ نہیں لکھا، یعنی کہ جج اگر چھوڑ کے گھر چلا جائے تو آرٹیکل 209 فردر اس کے خلاف کارروائی کا نہیں کہتا. درخواست گزار چاہتا ہے کہ کیا کونسل کو عدالت ہدایات دے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو ہنا جیلانی صاحبہ ہیں وہ کیا یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات دے کہ آپ جج کے خلاف ہٹ جانے کے بعد بھی کارروائی کریں. تو اس پہ ہنا جیلانی صاحبہ کہتے ہیں کہ جن معاملات پر کونسل کا قانون خاموش ہے عدالت اس میں ہدایت دے. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے 63A میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا ووٹ ریجیکٹ ہوگا، لیکن منیب اختر صاحب آپ نے کہا نا کہ آئین نہیں بھی کہہ رہا لیکن ہم سمجھتے ہیں ووٹ ریجیکٹ ہونا چاہیے، آپ نے ووٹ ریٹ طے کر دیا. 62(1)(f) میں نہیں لکھا ہوا کہ ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم ہے، لیکن معزز چیزیں مرتضیٰ بندیال صاحب نے طے کر دی کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، کیونکہ اس میں مدت نہیں لکھی گئی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر اس میں بھی قانون میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ 209 کے تحت اگر کوئی جج ہٹ جائے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو آپ طے کر دیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد. دوسرے کیسز میں تو آپ کو بہت پڑی ہوتی ہے، جہاں پر اپنے جج کا معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں قانون خاموش ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. جہاں پہ سیاستدانوں کا معاملہ آتا ہے تو آپ ڈنڈے سوٹے سب کچھ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پر تو مطلب پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر معزز جسٹس منیب اختر پوچھتے ہیں کہ کیا عدالت کونسل کو گائیڈ لائنز دے سکتی ہے. تو انہوں نے وہ جو وکیل ہیں ہنا جیلانی صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ کسی جج کے خلاف ریٹائرمنٹ تک کارروائی نہیں ہوتی تو کیا سب کچھ ختم ہوگا کہ اگر ریٹائر ہوگا تو پھر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کرپشن کے باوجود ریٹائرمنٹ لینے والا جج عوامی خزانے پر بوجھ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کرپشن اس نے کی ہوتی ہے لیکن وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے کے چلا جاتا ہے اور وہ پینشن پھر بھی لیتا رہتا ہے، تو قومی خزانے پر تو بوجھ ہوا نا کرپٹ جج. تو وہ کہتے ہیں جج کا احتساب کرنا کونسل کی ذمہ داری ہے، یہ ہنا جیلانی صاحبہ کہتے ہیں. اس پر معزز منیب اختر کہتے ہیں کہ فٹافٹ جج کے خلاف کارروائی کرنے سے کیا فیئر ٹرائل کا حق متاثر نہیں ہوگا. مطلب معذرت کے ساتھ آپ کو جج کو فیئر ٹرائل تو دینے کی بہت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ایک سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف آپ لوگوں نے احتساب عدالت میں کیس بھیجا تو اس میں مدت طے کی کہ 3 ماہ میں ٹرائل مکمل کر کے ان کیسوں کا فیصلہ کریں. اوپر نگران جج جسٹس اعجاز الحسن کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے. اس وقت ایک عوام کے الیکٹڈ تھرائس پرائم منسٹر کا فیئر ٹرائل کا حق نہیں متاثر ہوا کہ آپ نے کہا کہ اس کو اپنے دفاع کا موقع ہی نہ ملے، 3 ماہ کے اندر بس اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو.
اور آئی ایس آئی کے کرنل اس جج بشیر کی عدالت سے نکلتے گھستے دیکھے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ بتائیے, وہ کہتا نا انصاف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. وہاں پر تو جرم نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہوا اور عدلیہ کی طرف سے ہوتا ہوا جرم ہو نہیں رہا تھا, ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا تھا. تو اس وقت تو کوئی فیئر ٹرائل کا حق متاثر ہوتا نواز شریف کا نہ نظر آیا اس سپریم کورٹ کے ججز کو کہ یار دیکھو یہ تو آئی ایس آئی کے کرنل پھر رہے ہیں, جج کو کیا کرنے جا رہے ہیں. اور کوئی تو جج سے رپورٹ ہی مانگ لیتے کہ بھائی تیرے چیمبر میں آئی ایس آئی کا کرنل کرنے کیا آیا, ہاؤ ڈیئر یو لیٹ ہم ان. لیکن نہیں, اس وقت کوئی فیئر ٹرائل, ایک سویلین کا کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہوتا جناب. حق ایک سابق الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کوئی حق نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ وہ 22 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اور منتخب ہو کے ووٹوں سے آیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ معزز جج صاحبان تو اس عوام کے ٹیکسوں پر تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, پرکس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بجلی لے رہے ہوتے ہیں, گھر لے رہے ہوتے ہیں, گیس لے رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون لے رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہوتے ہیں, پیٹرول لے رہے ہوتے ہیں, فری ٹریولنگ لے رہے ہوتے ہیں, پروٹوکول لے رہے ہوتے ہیں, سیکیورٹی لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا فیئر ٹرائل کا حق ہے لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کیا خوبصورتی ہے. پھر وہ جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ آج کل شکایت کونسل کے پاس جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر چل جاتی ہیں. سنجیدہ معاملہ ہونے کی وجہ سے کیس کو توجہ سے سن رہے ہیں. پھر وکیل ہینا جیلانی صاحبہ کہتے ہیں کہ عدالت نے مختلف مقدمات میں کونسل کارروائی کا جائزہ لے کر ہدایات دیں. اس پر جسٹس منیب اختر کہتے ہیں ہم نے کونسل کو ہدایت کسی فیصلے میں نہیں دی. عدالت فیصلہ دے, عمل نہ ہو تو کیا پھر کونسل کے خلاف توہین عدالت ہوگی. جسٹس منیب اختر پوچھتے ہیں ٹھیک ہے, کونسل کے لوگ باہر سے نہیں آئے ہوئے, ہم ہی میں سے ہیں. یعنی کہ وکیل ہینا جیلانی صاحبہ کہتے ہیں کہ بھائی کونسل کے ممبران سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہی ہوتے ہیں نا, تو آپ کیوں نہیں ان کو کہہ سکتے. ٹھیک ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو یہ ادھر ادھر ہدایت دے رہے ہیں کہ ان ہاؤس معاملہ, لیکن اس ان ہاؤس معاملے کو فیئر طریقے سے طے کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کونسل میں شکایت دینے والے کو ہتھیار دینا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ججز سے زیادہ وکلا کی آزادی سٹیک ہولڈرز میں ہے. ججز سے زیادہ وکلا کے لیے عدلیہ کی آزادی سٹیک ہولڈرز میں سے ہے. اصل میں صدر کا اختیار ہونا چاہیے کہ کونسل کی رائے کے بعد ریٹائرمنٹ بینیفٹس دینے یا نہیں دینے کا فیصلہ ہو. وکیل صاحبہ کہہ رہی ہیں عدالت چاہے تو جج مستعفی ہونے کے بعد کونسل کو کارروائی کا راستہ دکھا سکتی ہے کہ اگر جج ریٹائر بھی ہو جائے تو کونسل پھر بھی اس کے خلاف کارروائی جاری رکھ سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ کرپشن کا پیسہ بھی لے کے چلا گیا اور پینشن بھی کھانے لگ گیا گھر بیٹھ کے. پھر معزز جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ جج کا وقار اور حقوق ہیں. یعنی کہ جج کا وقار اور حقوق ہیں معزز جسٹس منیب اختر صاحب کے لیے, لیکن سویلین پولیٹیشنز کے کوئی حقوق نہیں ہیں. ان کو جب چاہیں یہ ذلیل کر دیں, بیوروکریٹس کو جب چاہیں ذلیل کر دیں عدالت میں کھڑا کر کے. ٹھیک ہے, ان کو سسیلین مافیا کہہ دیں, سویلین الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گاڈ فادر لکھ دیں, وہ کوئی اس کا وقار نہیں متاثر ہوتا اس سے. ٹھیک ہے, لیکن ہاں جج کا وقار بہت اہم ہے. کوئی بات نہ کرے, چاہے یہ ججز ملک میں آئینی بریک ڈاؤن ہو اس میں کچھ کریں نا, پی سی او کے حلف لے لیں, کرپشن کا پیسہ کھائیں تو ان کے خلاف شکایات جائیں, یہ اس پہ کارروائی نہ انیشیٹ کر کے کریں, بلکہ محسن چیز مرتضیٰ بندیال صاحب اس مبینہ جو کرپشن کے پیسے کے الزام لگے ہیں جیسے مظاہر اکبر نقوی کو ساتھ بٹھا کر کہیں کہ میں نے خاموش پیغام دے دیا کہ میں اپنے جج کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ ججز کا وقار ہے, پولیٹیشنز کا کوئی نہیں ہے. پھر جسٹس اعجاز الحسن کہتے ہیں کہ ممکن ہے کل 17 ججز کے خلاف شکایات آ جائیں. ٹھیک ہے, تو آ جائیں بھائی, اگر جھوٹی ہوں گی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں فارغ ہو جائیں گی. کوئی آئی ایس آئی, ایم آئی یا وہ پرائم منسٹر یا لا منسٹر یا اٹارنی جنرل تو نہیں وہ کارروائی انیشیٹ کرنی. انیشیٹ تو سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کرنی ہے نا, آپ ہی انکوائری کروائیں گے, آپ اس انکوائری کو پرکھیں گے, اگر جھوٹی ہوں گی تو خارج ہو جائیں گی. یا آپ کے پاس موقع ہوگا کہ 184(3) کے تحت آپ آ کے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر کے اس کارروائی کو اڑوا سکتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جج کے خلاف تو ہم نہیں, رستہ ہی نہیں دیں گے. پھر
حنا جیلانی صاحبہ کہتی ہیں جو وکیل ہیں، عدالت کے وقار اور اختیارات کی تقسیم کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شکایات بہرحال اسکروٹنی کا عمل 10 منٹ میں مکمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس پہ کارروائی انیشیٹ کریں جناب. کسی بھی جج کے خلاف شکایت آتی ہے وہ 10 منٹ میں طے ہو جائے گی. آپ دیکھیں شکایت کا مواد دیکھیں، اگر اس میں کوئی جان ہو تو مزید انکوائری کا قید دیں، اگر نہیں ہے تو اٹھا کے باہر پھینکیں. اس کے لیے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ حالات ہیں اس ملک میں، یہ ہمارے عدلیہ کے ججز کے سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ سٹینڈرڈز بھی ماشاءاللہ جو موضوع چیز جس میں بندیال صاحب کا دھڑا ہے وہ طے کرتا ہے. ان کے دھڑے کے ججز طے کرتے ہیں، اور ان کے دھڑے کے ججز کو ہی ایسے تمام آئینی کیسز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو دیگر ججز ہیں، موزز جسٹس قاضی فائز صاحب، موزز جسٹس سردار طارق مسعود، موزز جسٹس منصور علی شاہ، موزز جسٹس یحییٰ فریدی، موزز جسٹس عطر ملا، موزز جسٹس جمال خان مندوخیل، موزز جسٹس امین الدین خان، یہ تو شاید سپریم کورٹ میں سویٹر بننے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یا سلائی مشین پہ بیٹھ کے کپڑے سینے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یا واپڈا کے بجلی میٹروں کے کیسز طے کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کو تو آئین کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، یا شاید معلوم نہیں انہوں نے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف ہی نہیں اٹھایا ہوا. عجیب ہی معاملہ ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.